सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ अलीना इलियास हैं और सदीक साजिद। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। वैसे तो बड़ी धूमधाम से पीडीएम ने पॉलिटिक्स शुरू की थी और ये कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को हम उसकी जगह पर ले जाएंगे, पॉलिटिक्स में उनका कोई किरदार नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। मरीम साहबा की तकारीर, नून लीग के कायदीन सब ये कहते थे कि पाकिस्तान में ख़राबी की जड़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। ये अपने किरदार से तजावुज़ करते हैं जो इनका आइनी और कानूनी जो किरदार है, और पाकिस्तान सिर्फ इसी सूरत में तरक्की कर सकता है कि इन जहाँ पर ये हैं वहीं तक इनको रखा जाए। लेकिन अब एक बड़ी अजीब बात हुई है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है कि NA 249 में जो वोटों के जो बैग्स हैं और इसके अलावा जो और बहुत सारी जो सामान है इलेक्शन का, वो फ़ौज के पास रखा जाए, इसलिए कि इस बात का अंदेशा है कि शायद वहाँ पर जो सिविलियन हुकूमत है वो उसमें कोई गड़बड़ी करे, रिकॉर्ड को टेम्पर कर दे, रिकॉर्ड को ज़ाया कर दे। बड़ी अजीब बात है। वो जमात जो फ़ौज का किरदार चाहती थी कि ख़त्म हो जाए, अचानक इतना बड़ा एक यू टर्न। तो फिर एक बड़ा सवाल है जो आज जिस पर हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की मफाहमत हो चुकी है? क्या ये जो इंडिया के साथ दोस्ती की बातें की जा रही हैं उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई रोल बना दिया गया है? क्या आने वाले वक्तों में नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे? और भी बहुत सारे फैसले हुए हैं इस्लामाबाद में। कहा यह जा रहा है कि इनका इस बात से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर एक सवाल अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय कर दे या पार्लियामेंट से कोई लेजिस्लेशन हो जाए कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है ये ताहयात नहीं और एक टर्म के लिए है, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के। और इसके साथ ही जो एक दूसरी जो एक फिर गुत्थी है वो भी सुलझ जाएगी। वो ये कि फिर जहांगीर तरीन साहब भी अहल हो जाएंगे, वो भी फिर आ जाएंगे। और वो जो अब समझ में आ रही है कि जो चंद दिन पहले सवाल किया गया था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कुछ तब्दील हो सकती है, तो एक शख्स ने, एक सहाफ़ी ने वहाँ से कहा कि ये बड़ा इर्रेलेवेंट सवाल है। तो तरीन साहब की आवाज़ आई बीच में से, उन्होंने कहा कि ये कोई इर्रेलेवेंट सवाल नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ईद के बाद बहुत कुछ होने वाला है, बजट सेशन भी होगा, सियासी जोड़ तोड़। और ये जो मिथ है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की कोई बात बन गई है, जिसका इस्माइल साहब ने कहा कि दे दें सारे थैले और सारा जो सामान है वो फ़ौज को। क्या ये CBMs हैं? और ये एक बिल्कुल जो एक ओपन पहली दफ़ा का ऐलान है। बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा जो इशू है जो आज हम जिस पर बात करेंगे वो सियालकोट में जो सोनिया सदफ साहिबा हैं असिस्टेंट कमिश्नर, उनके साथ जो एक झगड़ा हुआ, जो एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुई फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, उस पर बड़ी डिवाइडेड सी हमें तस्वीर नज़र आ रही है सोशल मीडिया पर। जो लोग हैं, आम आदमी जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ खड़ा है। कुछ लोग जो हैं वो सोनिया साहिबा कि जनाब उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत है वो इस बात को सोचती है कि अगर पाकिस्तान की नौकरशाही, अगर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सही काम करती तो शायद पाकिस्तान के हालात ये ना होते। ये बात अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी इस बात की पर भी लोग कह रहे हैं कि इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि आप किसी के साथ पब्लिकली बदतमीज़ी करें। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये दोनों हमारे साथ जो हमारे साथी हैं इनसे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले सदीक साजिद, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये जो बयान दाग दिया कि जनाब गड़बड़ी का खदशा है और फ़ौज को दे दिया जाए सारा सामान, तो ये तो बिल्कुल एक यू टर्न है। वो जिसको एस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्टर्स कहा गया और ये कहा गया कि ये इमरान खान सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टर्स को हमने उनका रोल ख़त्म करना है, उनको वापस भेजना है, नाम ले के हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहम अरकान हैं, अफराद हैं,
نام لے لے کے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، تقاریر سب کچھ، اور اب اچانک مفتاح اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب فوج جو ہے اس کے پاس اگر سامان رہے گا، خاص طور پر پولنگ کا، الیکشن کا، ووٹ بیگز، تو وہ سب ٹھیک ہوگا۔ بہت شکریہ سمیع صاحب جو آپ نے پس منظر بیان کیا اور مستقبل کے بھی بعض چیزوں کی، اہم چیزوں کی نشاندہی کی۔ واقعی معاملات جو ہیں وہ عید کے بعد ایک نئی کروٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ جہاں تک مفتاح اسماعیل کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون نے تو اس وقت اس درخواست کی مخالفت کی تھی جب وہاں پہ ایک لیٹر لکھا گیا سندھ حکومت کی جانب سے کہ یہاں پہ فوج کو تعینات کیا جائے، اور ابھی وہی مفتاح اسماعیل جو کہ خود امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جتنا بھی انتخابی مواد ہے، سامان ہے، ووٹ ہیں، یہ سارے کے سارے رینجرز یا فوج کے حوالے کیے جائیں۔ تو وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اب آپ اس چیز کو بھی آپ کے ذہن میں آگے ہوگی کہ محمد زبیر صاحب جو ملاقاتیں آرمی چیف صاحب سے کرتے تھے اس کی بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نتیجے سامنے آنے تھے، اور پھر ہم اپنے انہی پروگراموں میں کہتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بھی ہمارے بہت سے دوست، اب شاید خاقان عباسی کا بیرون ملک جانا اور اس ECL سے نام نکلوانا وہ بھی ظاہر ہے جن دوستوں کے مرہون منت تھا، اور شیخ رشید جو وزیر داخلہ سب سے پہلے آتے ہی جو انہوں نے آرڈر نکالا تھا وہ شاید خاقان عباسی کا نام ECL سے نکالنے والا تھا۔ تو رابطے اور تعلقات تو ان کے ساتھ تھے ہی تھے، اور آج یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کل ایک باقاعدہ لیٹر لکھا گیا مفتاح اسماعیل کی جانب سے، وہ کیا مسلم لیگ اب وہ کیا کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ادھر ادھر کے بیانات تو دے رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ اور اس کا رد عمل بھی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آج سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ایک اس مطالبے تو کسی صورت نہیں مانا جا سکتا، اگر یہ مواد آپ ایک طرف اسی الیکشن کمیشن کے ماتحت الیکشن لڑتے ہیں، اسی الیکشن کمیشن کو آپ درخواست دیتے ہیں، وہ درخواست آپ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، کل اس کی ہیئرنگ ہے، اور اسی الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ انتخابی مواد جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ فوج اور رینجر کے حوالے کر دیا جائے، کل اس کی اب سماعت ہونی ہے۔ تو یہ تو آپ آلریڈی ان کے اوپر پہلے عدم اعتماد کر چکے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کے رابطے اور جو خفیہ رابطے کہہ لیں، بیک ڈور چینلز کہہ لیں، وہ سارے کے سارے سمیع صاحب جو ہیں موجود۔ اپنی بات کا آغاز کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ گورنمنٹ نے درخواست کی تھی کہ رینجرز کو بلا کے انتخابات کرائے جائیں، یہی بولا نا آپ نے؟ جی جی۔ تو اس کے بعد اگر آج بلاول بھٹو زرداری اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ اگر اب اس طرح آئیں گے تو ڈیموکریٹک ویز ہوتے ہیں، وہاں پہ رینجرز کو بلانا، فوج کو بلانا کوئی نہیں ہے، تو یہ تو بڑا ہی دو مختلف چیزیں، دو مختلف چیزیں آپ مکس کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، رینجرز کو آپ بلاتے ہیں امن امان کے لیے وہاں پر جو تاکہ لوگ کوئی ڈسٹربنس نہ کر سکیں، اور وہ موجود بھی تھی، وہ موجود بھی تھی۔ اب یہ جو بات ہے کہ جو پولنگ کا جو ووٹ بیگز ہیں، ووٹ کے بیگ، وہ سارے کے سارے آپ رینجرز کو یا فوج کو دے دیں، یہ دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز۔ اور یہ نون لیگ یہ کہتی رہی ہے، اگر کوئی شارٹ ہے مریم صاحبہ کا تو کہ سلیکٹرز اور فوج کے حوالے سے جو بات ہے پروڈیوسر صاحب اگر وہ سنا سکیں تو یہ جو مریم صاحبہ کی بھی گفتگو آپ نے سن لی، جس میں وہ تو بالکل ایک بڑا کلیئر سٹانس تھا نون لیگ کا کہ فوج جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے، اور ان کو نام انہوں نے سلیکٹڈ کا دیا کہ جناب یہ سلیکٹرز ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا، کبھی اس کو انہوں نے الیکٹڈ نہیں کہا، اور اب وہ ساری کی ساری بات ختم۔ بات تو یہ ہے، اس پر جو بلاول بھٹو صاحب نے جو اس پر پریس کانفرنس کی ہے وہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ایک سیٹ ابھی ہارے ہیں، اور اس سیٹ پر ہارنے کے بعد آپ نے پورا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا، حکومتوں پر الزام لگا دیے، اور جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کی سیاست میں بار بار مداخلت کرتی ہے، خرابی کی ساری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت قابل اعتماد ہیں الیکشن کے معاملے میں، تو اگر وہ الیکشن کے معاملے میں قابل اعتماد تھے یا ہیں تو پھر یہ سارا پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ، نون لیگ کا بیانیہ، وہ بڑا کمپین، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف صاحب کی وہاں پر وہ ساری کہانی، تو یہ پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے لینا؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک جو لفظ ہے نا انٹرنل اسٹیبلٹی، جس کی بہت ضرورت ہے اس ملک کو، میرے خیال میں ہم لوگ اسی طرف چل رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ڈیل، اس پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی ٹو بی ویری آنیسٹ، بیکاز یہ ایک ایسی چیزیں جو بڑی کنٹروورشل ہوتی ہیں، لیکن جو پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب جب اس ملک سے گئے، یقینی سی بات ہے کورٹ کا ایک پراپر طریقے سے ہمارے سامنے اس کا ورڈکٹ ہے، لیکن جو فیصلہ لیا گیا وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لیا گیا جب ECL سے نام نکالا گیا تھا نواز شریف صاحب کا۔ تو اگر ہم ڈیل کی بات کریں تو اپیرنٹلی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سے تجزیہ کار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیل تو اس وقت ہی ہو گئی تھی جب آپ نے اس کو سیو ایگزٹ دے دیا نواز شریف کو، نہ آپ اس کو لے کر آ سکتے ہیں، پھر آپ نے بیچ میں یہ بات کی کہ ہم ان کو واپس لے آئیں گے، پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب یہ کہتے رہے کہ ہم انہیں واپس لے آئیں گے، پھر بعد میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں بھائی ہمارا تو ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو واپس لے کر آئیں۔ تو یہ جو انٹرنل اسٹیبلٹی والی بات ہے نا،
مجھے کہیں نہ کہیں یہ چیز لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے صدیق ساجد کی طرف سے, اور جو اوور آل ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ شاید ڈیل ہو گئی ہے. اور اگر میرے خیال میں ملک کو دیکھتے ہوئے اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں مجھے کوئی برائی نہیں لگتی ہے. اور جو مجھے اب ان دونوں میں جو اگر آپ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو آپ دیکھتے ہیں نا جس طرح کا وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں, مجھے لگتا ہے اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں کس کو کتنا حصہ ملے گا. دس از وٹ آئی تھنک, اور بہت سے لوگوں کا یہ پرسیپشن بھی ہے. اچھا جی, مان لی یہ بات آپ کی, لیکن صدیق ساجد, وزیر اعظم صاحب تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں کوئی این آر او نہیں دوں گا, وہ تو بالکل کسی طرح کی ڈیل کے حق میں ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک سینیریو میں پینٹ کرتا ہوں, اگر پاکستان کی عدلیہ کسی پٹیشن میں اس بات کو انٹرپریٹ کر دے اور وہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا بینیفٹ اگر نواز شریف صاحب کو چلا جاتا ہے, مثلا 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں ہو سکتی. آج ایک لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آیا علی باقر نجفی صاحب کا, جس میں انہوں نے ایک خاتون کی جو تاحیات نااہلی تھی اس تاحیات نااہلی کو ختم کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جائیداد تھی یہ انہیریٹڈ جائیداد تھی, وہ کسی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا جو چھپائی گئی تھی. تو جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے اس کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا, اس لیے کہ وہ کوئی بے نامی پراپرٹی تو تھی نہیں, اس لیے اس بنیاد پر یہ جو تاحیات نااہلی ہے وہ انہوں نے اس کو ختم کیا. بڑا یہ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جو یہ آیا. اور یہ جو نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جناب اگر وہ ایک ٹرم کے لیے اگر انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے کہ وہ نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت, تو پھر تو نواز شریف صاحب اگر نیب کے کیسز سے ہائی کورٹ انہیں بری کر دیتی ہے تو پھر وہ تو الیکشن تو لڑ سکتے ہیں. بالکل سبھی صاحب, لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں وہ کلیئر کر دوں, وہ میں رہ گیا اس میں بات کرنے سے. یہ جو ان کی درخواست تھی مفتاح اسماعیل کی, ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور وہ جو ووٹنگ کے جو لفافے ہیں یا بیگز ہیں وہ ان کے پاس ہی موجود ہے الیکشن کمیشن کے. اور کل نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی, اچھا ایک ڈیمانڈ آئی. اچھا یہ ڈیمانڈ جب ڈسکا میں آئی تو کہہ دیا گیا کہ یہ پریزائڈنگ آفیسر دونوں میں غائب ہو گئے, اور الزام لگا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ رزلٹ تبدیل کر دیا گیا. اور اب اسی ظاہر ہے فوج کو اسی کو کہا جا رہا ہے جب یہ ووٹوں کے لفافوں کی بیگز کی جو ہے وہ حفاظت کریں. اب آج جو آپ نے بات کی بہت اہم نقطہ ہے نواز شریف کی جو ہے وہ نااہلی کو ختم کرنے سے متعلق, اور 62(1)(f) 1 ٹرم جو نااہلی ہے, یہ تو پھر بہت سے لوگ اس سے پھر فائدہ اٹھا سکے جو آپ نے بات کی. پھر تو جہانگیر ترین بھی اس میں آ جائیں گے. پھر تو مجھے آپ ایک بات, آپ عرصے سے پولیٹیکل رپورٹر, میں ایک سوال ایڈ کر دوں پھر آپ جواب دیجیے گا. مجھے یہ بتائیں, جہانگیر ترین صاحب خود کونسلر کا بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ نااہل ہیں, تو 30-40 MNAs MPAs, اور وہ MNAs اور MPAs جو ماضی میں ہمیشہ حکومتی پارٹی میں شامل ہوتے رہے ہیں وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں, ان کی تاریخوں میں آ رہے ہیں, اور جو وزیر اعظم وقت کے ہیں ان کو للکار رہے ہیں, ان کے ساتھیوں کو للکار رہے ہیں. تو آپ کا یہ کیا خیال ہے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کی پھر یہ گفتگو کہ جو پارٹی قیادت کی جو بات ہے وہ ارریلیونٹ نہیں ہے, یہ اس سے کیا میں مطلب نکالوں, بتائیں مجھے. ان کے ظاہر ہے جی, جو آپ نے خود ہی آپ نے جواب دے دیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر حکومت میں شامل ہوتے رہے. کافلی کی مثال ہے, پیٹریاٹ بنی, کس نے بنائی؟ سیدھی سی بات ہے سمیع صاحب, ہمارے ملک کی جو اس وقت کی سیاست ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل نہیں سکتی, اور اس کے ذمہ داری ہمارے سیاستدان اپنے ہیں. ہر ادارے نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور کیا, پارلیمنٹ کو کمزور کیا, اور اس کی وجہ سے موقع یہ ان کو جان بوجھ کر دیتے ہیں. اب ان کے پاس جاتا کون ہے؟ یہی ہمارے سیاستدان ہی جاتے ہیں نا. کبھی کوئی کسی کی شکایت لے کر جاتا ہے, کبھی کوئی کسی کی لے کر جاتا ہے. ابھی یہ دیکھیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف باہر آئے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ایک یکدم منظر تبدیل ہوا ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی, یہ مفتاح اسماعیل نے جو لیٹر لکھا, آپ کا کیا خیال ہے شہباز شریف کو اس کا پتہ نہیں ہوگا؟ جس دن انہوں نے کہا کہ یہ اس انتخابی مواد کی جو حفاظت کی جائے, اسی دن شہباز شریف کا بھی بیان آ گیا. پہلے مفتاح کا آیا, پھر شہباز شریف کا آیا کہ اس کی حفاظت کی جائے. اگلے دن جو ہے وہ انہوں نے دوسرا لیٹر لکھ دیا مفتاح اسماعیل نے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اور ابھی ایک اور ڈیولپمنٹ سن لیجئے, اسی وجہ سے منع کیا شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز نے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائیں گے, جس کے اوپر پیپلز پارٹی زور دے رہی. کس کے خلاف؟ بزدار کے خلاف. حالانکہ ترین کے لوگ بھی اس وقت میدان میں تھے. خود کاف لیگ جو چودھری پرویز لائی تھے اندرون خانہ, وہ کہہ رہے تھے مجھے وزیر اعلیٰ بناؤ, میں تو تیار ہوں, لیکن کہا جی نہیں, بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں لانی. یہی صورتحال یہاں پہ پیدا ہوئی. اسپیکر کے خلاف کہا گیا کہ چلے اسپیکر کے خلاف لے آتے ہیں,
بندے یہاں پہ بھی ہم پورے کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی نہیں لائی گئی. وہ جب یوسف رضا گیلانی جیت گیا تو انہوں نے کہا جب یوسف رضا گیلانی جیت سکتے ہیں تو اسپیکر کے خلاف بھی لائیں، لیکن نون لیگ اس کے اوپر بھی راضی نہیں ہوئی. تو اب تو مجھے پیپلز پارٹی کی ان باتوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی صداقت نظر آتی ہے. سمیع صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ریلیف دے رہا ہے اس حکومت کو تو وہ نون لیگ دے رہی ہے. اب ایک طرف ریلیف ملتا ہے حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے جی نہ بزدار کے ہم جانے کے حق میں ہیں اور نہ ہی ہم اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف. دو باتیں ہوئی نا. ایک تو مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ اچانک وہ بھی ایک بڑا یو ٹرن تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ پوری اپنی ٹائم کرے عمران خان کی گورنمنٹ، جی بالکل، اور یہ پورا ٹائم کرے اور یہ ایکسپوز ہوں اور انہیں شہید پھر یہ نہ بن سکے. بڑا ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا. مریم صاحبہ یہ کہتی رہی پہلے کہ جی دسمبر تک گئے، جنوری تک گئے، یہ ایک بہت بڑی بات تھی. لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ یہ کیا. پھر شہباز شریف صاحب باہر آئے. اچھا ابھی تک اگر آپ غور سے دیکھیں تو باہر جو بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے صرف اس بات پر تنقید کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، اور نام بھی لیے کچھ لوگوں کے کہ جی یہ مجھے نکال کے تو عمران خان صاحب کو بٹھا دیا گیا. ان کا مقدمہ نواز شریف صاحب کا تو یہ ہے کہ میں تابع دار تھا، بڑی تابع داری سے سارا کام کر رہا تھا، مجھے کیوں نکالا؟ یعنی میں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی کیا جو آپ نے مجھے نکال دیا؟ اور یہ جو ساری کہانی تھی دیکھیں نا، پہلا آپ نے دھرنا دیا، اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن تھی کہ جی ایک دفعہ باہر چلا جاؤں اور پھر جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے، چیزیں اس طرح سے ہوں گی، نااہلی گزر جائے گی ایک ٹرم کی اگر ہوگی تو پھر اس کے بعد واپس آ کے تو بجائے اس کے کہ جیل میں بیٹھا رہوں وہ کام کرتا رہوں گا. اور دوسرا اپنی بیٹی کو اگر لانچ کرتا ہوں پاکستان میں ایک احتجاجی سیاست کے نام پر تو اس کا پولیٹیکل امیج ایسا ہوگا کہ ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد کوئی خاتون لیڈر نہیں ہے تو مریم نواز اس گیپ کو فل کر سکے گی، اور میں یہاں پر ہوں گا تو وہ وہاں پر ساری پالیٹکس کو سنبھال لے گی. تو فیملی کے اندر اگر کوئی یہ اس کی خواہش ہے کہ وہ نون لیگ پر قبضہ کر لے یا کوئی اور گروپ تو وہ بھی نہیں ہوگی. تو اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر اس میں صرف ایک ہی چیز ہے، اگر کہیں سے یہ بات ہو جائے چاہے وہ پارلیمنٹ کر دے یا کوئی عدالتی فیصلہ کر دے کہ جی جو آپ کی نااہلی ہے وہ صرف ایک ٹرم کے لیے ہے تو دین آل از فائن فار دا شریفس. کیا کہتے ہیں آپ صدیق ساجد؟ جی یہ بالکل ہے، لیکن جو ایک عدالتی فیصلہ ہے اب اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے اگر یہ ختم کریں گے تو میرے خیال میں سمیع صاحب ایک ٹکراؤ کی بھی ایک ہو جائے گی. اگر عدالت کے ذریعے ختم ہو تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. نہیں عدالت ہی کی طرف پریزیڈنٹ سیٹ تو ہو گیا وہ ہے، وہ مثال ایک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، یہ جو سمیع صاحب نے اپنے ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہی کہ یہ عید کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہونے جا رہی ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی جارحانہ جو رویہ اب دیکھیں نا، اب وہ جو تنقید بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ یا سلیکٹرز کے اوپر ہوتی تھی، شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو آیا ہے، پہلا انٹرویو جو انہوں نے دیا سلمان غنی صاحب کو، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو مفاہمت کی پالیٹکس ہے وہی پاکستان کا فیوچر ہے. اداروں کے ساتھ لڑائیاں لڑ کے بہت بڑا آپ یہ پالیٹکس نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا میسج دیا ہے وہ یہ دیا کہ اب آج جو بلاول بھٹو صاحب کا جو معاملہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، دونوں جماعتوں میں چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی چاہے وہ نون لیگ تھی، ایک ریس تھی کہ ہم پہلے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں شامل ہوں، کتنا ملے گا، ایک دوسرے کو وہ اس معاملے میں ہرانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک دفعہ ایسا لگا یوسف رضا گیلانی کے ایشو پر کہ شاید پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے یہ جو بڑی بات آ رہی ہے کہ جس میں وہ مفتاح صاحب نے درخواست ہی دے دی کہ ہمارے تو سارے بیگ ہی فوج کے پاس رکھ دیں، تو اس کے بعد تو علینا لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پیچھے رہ گئی ہے. نون لیگ از گوئنگ ویری فاسٹ. سر اس پہ میں فی الحال ابھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن جو 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی وہاں پر جس طرح پنجاب اور خاص طور پہ لاہور میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. تو بہت سے لوگ یہ نام لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی تیاری ہو رہی ہے. ایک چیز اس میں چاہوں گی کہ صدیق ساجد صاحب ضرور کامنٹ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے جو مجھے لگتا ہے عثمان بزدار صاحب کے لیے بہت خطرہ ہے. بیسکلی اپیرنٹلی تو نہیں لگ رہا کہ ابھی عثمان بزدار صاحب کے لیے بہت خطرہ ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور جو ہے وہ پوری تیاری کر لی گئی ہے عثمان بزدار کو وہاں سے فارغ کرنے کی عدم اعتماد کے سلسلے میں. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی ڈیل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر عثمان بزدار کو پنجاب سے ہٹانا بہت آسان ہو سکتا ہے. سو یہ دو سوال ہے. میں چاہوں عثمان بزدار کے لیے صدیق ساجد، ترین صاحب کو تو ابھی تک عمران خان صاحب نے ہینڈل کر لی ہے، ان کے گروپ سے انہوں نے ملاقات کر لی ہے،
اور جو اس وقت ایف آئی اے کی صورتحال ہے، ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ایف آئی اے اتنا اسی ویگر کے ساتھ یا اسی تیزی کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو وہ فالو کر رہی ہے. اور اب اگر یہ کیس جو ہے یہ، کیونکہ ایف آئی اے کا تو کوئی کام نہیں، آج بھی ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 29 مئی تک توسیع کر دی گئی، 19 مئی تک سوری. تو یہ بڑا ٹائم ہے، اور اگر اس کے بعد ان کی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے یا ایف آئی اے کا کیس ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا ایشو تو ہینڈل ہو گیا صدیق ساجد، اور پھر پارٹی کے اندر جو ایک ٹوٹ پھوٹ تھی، گروپ تو بن گیا لیکن فوری طور پر ترین صاحب کے علیحدہ ہونے کا تو امکان نہیں ہے. پھر ایک اہم ادارے کے سربراہ سے گزشتہ دنوں ایسے گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ترین والا جو معاملہ ہے یہ اب سیٹل ہو جائے گا. انہوں نے یہ خود کہا، اور انہوں نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے کافی ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں ترین کی، جو جہانگیر ترین کی کمپنی کہہ لیں یا ان کے جو فیکٹری مالکان کے جو یہ فائنانس کے لوگ ہیں، ان سے بھی وہ ملے ہیں. اور پچھلے دن میں نے کہا بھی تھا کہ جو ایف آئی آرز ہیں اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی گئی ہیں، اور آج بھی انہوں نے خود بھی جہانگیر ترین نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو اب کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سمیع صاحب کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جہانگیر ترین گروپ اس وقت تک عمران خان یا بزدار کے خلاف جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا، یہ بالکل نہیں کرے گا. کیونکہ بہت سی چیزیں اس حوالے سے بھی کہی جا رہی ہیں کہ وہ اگر بزدار چلا بھی گیا تو نون لیگ کم از کم جو میری اطلاعات ہیں وہ 2 سال کے لیے نہیں آنا چاہتے، جہاں پہ جو پرفارمنس یا بیڈ گورننس کے معاملات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو گندے ہو جائیں گے اگر ہم اس صورت میں. ہاں پرویز لائی کو اگر شوق ہے تو وہ بندے پورے کر لیں اور آ کر اپنے کر لیں. پرویز لائی کے پاس تو بندے ہیں نہیں، وہ ظاہر جب تک نون لیگ ساتھ نہیں ہوگی تو کس طرح ہوگا. تو نون لیگ اگر، ہاں ایک بات ہے کہ بزدار اگر ہٹ بھی گیا تو پھر یہ بات لازمی ہو سکتی ہے کہ بزدار کی جگہ پہ کوئی اور بندہ پی ٹی آئی کا پھر وہ وزیر اعلیٰ بننا اس کا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر اور بھی بہت قسم کے جو لوگ ہیں، جو اختلافات ہیں وہ چل رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے 2 ایم پی ایز کل ملے جا کر عثمان بزدار سے، اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ ہوتا ہے سمیع صاحب میرے حلقے کے فنڈز، میرے حلقے کے ترقیاتی جو کام، میری اس کام جو صدیق ساجد سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو میری وائبز ہیں، جو مجھے پنجاب میں پتہ چلا ہے، عثمان بزدار کی حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہیں، نہ نون لیگ ان کو ہٹا سکتی ہے. اور چودھری صاحبان جو ہیں وہ ان کے، آج نیب نے ان کے خلاف ساری انکوائریز بند کی ہیں، اب وہ ان کیسز سے باہر نکلے ہیں. وہ اس حوالے سے بہت زیادہ مرہون منت ہیں، پروسیکیوٹرز کے بھی، گورنمنٹ کے بھی، نیب کے بھی. تو اس کے بعد اس بات، اور وہ بزدار کے ساتھ بالکل مل کے کام کر رہے ہیں. جہانگیر ترین کا معاملہ سیٹل ہونے کے بعد اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے فوری طور پر. پاکستان ہے، پولیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بزدار کی حکومت جانے کا خطرہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جو اہم سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی اگر کوئی ان کے ساتھ سر مل رہی ہے ریپورٹلی، جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اگر میں یہ بڑا اف لگا کے بات کر رہا ہوں، تو پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ جو کشمیر کے معاملے پر یا دوسرے ایشوز پر جو بھارت کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے کوئی نواز شریف صاحب کا رول پھر بن سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو پولیٹیکلی جو اس وقت جو سٹانس لیا جا رہا ہے، ماضی میں نواز شریف صاحب نے وہ سٹانس تو لیا تھا. صدیق صاحب جی بالکل، یہ ہو سکتا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. اور جو ایک نواز شریف کے جو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ انڈین ویسے بھی ملتے بھی رہتے ہیں، کاروباری صحیح ہے کسی اور حوالے سے ملتے رہتے ہوں، لیکن وہ ایک رول تو پلے اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اب انڈائریکٹ ایک رابطہ ہے، ایک میسج دیا جاتا ہے شہباز شریف کو، وہ پھر آگے بڑے بھائی جان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور مفاہمت کی انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ بات کر دی، وہ کسی بھی قسم کا ٹکراؤ، حمزہ شہباز بھی ایک انٹرویو میں کہہ چکے کہ ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے. اب شہباز شریف نے بھی یہ جو بات جو ہے وہ کر دی ہے، تو اپنے بھائی کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بھی بالکل رابطے میں ہے، میسج ان تک پہنچایا جاتا ہے اور وہ رول پلے کر سکتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، اور گزشتہ دنوں آپ نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ بات کہی تھی، وہ 100% بات ٹھیک ہے کہ عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پارٹی ہیڈز کو بلایا جائے اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس خطے کے حوالے سے ہو رہی ہے بشمول کشمیر، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جائے. کیونکہ انڈیا بھی اب یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا جو حل جو ہے وہ نکالا جائے. تو اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنا رول پلے، ظاہر ہے جی نون لیگ ایک بڑی پارٹی ہے سمیع صاحب، 85-86 سیٹس ہیں ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر. پنجاب میں وہ دوسرے نمبر پر ہے، وہاں پہ بھی ان کے اچھے خاصے 160-70 ایم پی ایز ہیں. وہ پارٹی تو ہے، وہ میٹر تو وہ کریں گے، پھر وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے تعلقات کو بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہاں پر ایک چھوٹا
واپس آتے ہیں تو انہی ایشوز پر بھی بات کریں گے، اور دوسرا وہ جو سیالکوٹ میں کل جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے لاہور سے کیا خبریں آ رہی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا کیا کہنا ہے، اور کیا جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کا جو بیہیویئر تھا اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے، اس پر کوئی سوال اٹھ سکتے ہیں، یہ سارے موضوعات لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی سیاست میں پھر اس طرح کی لہریں اٹھ رہی ہیں، لگتا ہے کہ عید کے بعد کچھ نہ کچھ ہوگا۔ بڑا کویسچن یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان اس سارے طوفان کو جو اس وقت اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو قابو کر لیں گے اور اپنی حکومت جو ہے وہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بلوچستان میں جو صورتحال بنی ہے وہ بھی ایک بڑی حکومتی پارٹی کے لیے پریشان کن صورتحال ہے۔ آج ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنے سرکاری گھر سے لاجز میں شفٹ ہو گئے اور وہاں پر معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی 2.5 سال ایک بندے نے وزیر اعلیٰ رہنا تھا، اگلے 2.5 سال کسی اور بندے نے آنا تھا۔ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے، لیکن سب سے جو انٹرسٹنگ جو واقعہ تھا وہ جب وزیر اعظم صاحب گئے وہاں پر تو گورنر صاحب کی یہ فیصلہ تھا کہ گورنر صاحب کو اب فارغ کر دیا جائے گا۔ وہ کس طریقے سے وزیر اعظم نے ان سے بات کی، کیسے ان گورنر صاحب تک یہ بات پہنچائی، پھر گورنر صاحب نے کیا ریئیکٹ کیا۔ ابھی تک تو وہ اپنی سیٹ پر قائم ہیں، ابھی تک تو انہوں نے ریزگنیشن نہیں دیا۔ صدیق ساجد صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کیسے بتایا، کیا ہوا، ذرا بڑی مزیدار کہانی ہے، ذرا آپ کی زبانی اگر سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ سمی صاحب میں تو اس پہ دیکھیں تھوڑا سا ایک رکھ رکھاؤ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ آپ نے جس کے ساتھ کام کیا ہو تو اس کو تھوڑی سی عزت دے کر رخصت جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر باس ہو اپنے ماتحت کو فارغ بھی کرے تو اس کو تھوڑا سا تو عزت ہے۔ لیکن حفیظ شیخ کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیچارے اس طرح سے فارغ کیے گئے، آج قصہ پاری نہ بن گئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بلوچستان گئے تو یہ سب کے لیے باعث حیران تھا، اور اس کے ایک گواہ بھی ایک اہم شخص ہیں، انہوں نے بتایا کہ مجھے ان کا فون آیا کہ بھائی یہ ایک شخص جو آیا ہے وہ وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، اور میں جب ان کو سی آف کرنے گیا ہوں تو مجھے انہوں نے ایک لفافہ دیا اور کہتا جی گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیجئے گا۔ مطلب لفافہ دے کے کہا کہ ابھی مت کھولیں، جی اور ابھی بات بھی نہ کریں کسی سے، آپ جائیں گاڑی میں بیٹھیں تسامل سے، اے سی ویسی لگوائیں، اور اس کے بعد پھر اس میں سے کھول کے دیکھیں کہ لفافے میں کیا ہے۔ ہاں جی، جب وہ لفافہ کھولا تو ایک لیٹر تھا، بڑی تعریف کی گئی تھی امان اللہ یاسین زئی صاحب جو کہ جسٹس ریٹائرڈ ہے، اور ان کو ان کی خدمات جو 2 سال کے دوران بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود، بڑا تعریفی خط ہے، 3-4 اس کے پیراز ہیں، اور بعد میں پھر ان کو یہ کہا گیا کہ چونکہ اب حالات پولیٹیکل حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ نیا گورنر لگایا جائے تو آپ ریزائن کر دیں، آپ ریزائن کر دیں۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں نے ادھر رابطہ کیا، جو چیئرمین سینٹ تھے صادق سنجرانی، ان سے بھی میں نے مشاورت کی کہ یہ اس طرح کا ایک لیٹر ہے، تو ظاہر ہے ان کو مشورہ یہی دیا گیا، پرائم منسٹر ہے، وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، اب ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ ان کے اگر پرائم منسٹر نے یہ ڈیزائر کی ہے تو وہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ اس طرح وہ فعال نہیں ہیں، ظاہر ہے اب وہ آج اس کے اوپر فیصلہ ہو جانا ہے میرے ذرائع کے مطابق کہ آج یا کل گورنر کی نئے کی تعیناتی ہو جانی ہے، ظہور آگا ہوں یا نصیب اللہ بازئی ہوں یا سعید مندوخیل ہوں، وہ نام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے سمیع صاحب کہ وہ بیچارے خود بڑے پریشان تھے کہ یار اب میں کروں تو کروں کیا، اب وہ نہ ریزائن بھی لیکن کہا جائے عمران گا۔ خان صاحب نے دیکھیں یہاں یہ پر اتنا بڑا ایک اچھا طریقہ چنا انہوں نے کہ لیٹر دیا انہیں خود وزیر اعظم نے، کسی اور بندے کو بیچ میں نہیں ڈالا، وہاں سے کوئی پوسٹ کو ٹیلی گرام نہیں بھیجا کہ جی آپ فارغ ہو جائیں، ان کو کہا کہ یہ لیٹر ہے اور یہ آپ خود پڑھیے گاڑی میں بیٹھ کے، اور اس لیٹر میں تعریف ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے اس کی تعریف ہے، لیکن اب اگر پروگیٹو ہے ان کا وزیر اعظم کا اور نیا بندہ وہاں پہ لگانا ہے، پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، یہ سچویشن ایسی بن گئی ہے تو لینا وہ ڈیمانڈ تو پھر اس کو تو وزیر اعظم صاحب کی اپنی ڈسکریشن ہے، تو اس پہ تو اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک ویسے ایک ذہن میں سوال آتا ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ جس کو چاہے لگا سکتے ہیں، جس کو چاہے ہٹا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پر گئے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو آپ اگلے بندے کو اعتماد میں لیتے ہیں، وہ 2.5 سال تک گورنر، ابھی بھی گورنر ہیں، رہے ہیں،
آپ بتائیں کہ بھئی یہاں پہ یہ پولیٹیکل سچویشن ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اب ہم تبدیل کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوگوں میں بھی آپ ایک کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں. یہی کانفیڈنس کا جو ایشو ہے ان کا عوام کے ساتھ ہے, یہی کانفیڈنس کا ایشو جو ہے وہ ان کا اپوزیشن, چلے وہ تو کہتے ہیں نا کرپٹ ہے, لیکن سارے تو نہیں ہے نا, ساری انگلیاں تو ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. یہی کانفیڈنس کا ایشو جو ہے ان کا اپوزیشن کے ساتھ ہے, اور یہی کانفیڈنس کا ایشو اب ان کی انٹرنل پارٹی میں بھی ہے. تو میرے خیال میں ان کو اس چیز کے اوپر فوکس آپ کہتے ہیں کہ بات کرنی چاہیے تھی, لیٹر نہیں بتانا چاہیے. اگر آپ چلے گئے ہیں, آپ کی ملاقات بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اچھا اپنی طرف سے جسچر دیا ہے, لیکن ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ بھائی میں اس صوبے کا گورنر ہوں, خان صاحب مجھے جانتے ہیں, ایک پولیٹیکل سچویشن ہوئی ہوئی ہے, کوئی کرائسس ہوا ہوا ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ اعتماد میں لے کے کوئی بات تو کریں نا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا کر لیتے تو بہتر تھا. اچھا کام بھی جو ہے نا وہ خان صاحب جس طرح یہ لبیک والا معاملہ, میرا ایک سوال ہے, آپ کو غلط لگ رہا ہے آپ جواب اپنے حساب سے دے دیں, لیکن میرا ایک سوال ہے. نہیں, آپ کا سوال اپنی جگہ پہ, بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ ایک بڑا ڈیسنٹ طریقہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں لیٹر دیا اور اس لیٹر میں آپ نے ان کے کام کو ایکنالج کیا, اور اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا کہ آپ خود ریزائن کر دیں. میرا خیال ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا, میرا یہ خیال ہے. اور ابھی وہ ادھر ادھر یہ جو مشورے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں اور کچھ دن مجھے اور مل جائیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ رویہ شاید اتنا مناسب نہیں ہے. لیکن آپ کے ذرائع کیا بچی؟ وہ انہوں نے کر دیا جی, ریزائن کر دیا, وہ وہاں پہ ایکسیپٹ وہ ہو جائے گا. وہ غیر فعال ہے اس وقت, وہاں پہ نیا گورنر لگنا, آج لگ جائے کل لگ جائے تو وہ لگ جائے گا. میں وہی بات کر رہا ہوں ابھی صاحب, تھوڑا سا اب دیکھیں نا ملاقات ہوتی ہے, اس ملاقات میں آپ ڈسکس کر لیں. شاید آپ سمجھتے ہوں گے وہ اس ملاقات میں لیٹر دینا بھول گئے ہوں گے, بعد میں نے کہا جی اچھا چلے. نہیں بھولے تو نہیں تھے, اگر وہ بھولے ہوتے تو اس نے بھی لیٹر نہ دیا. عزائے تفنن میں نے بات کی نا, لیکن آپ نے اس کے سامنے بات کی عذرائے تفنن, تو انہیں تو پھڑ لی ہے نا بھی تسی ہے کہ میں کیا یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے. اچھا صاحب آپ بات کر رہے تھے سونیا صدف والا ایشو جو تھا. ہاں, یہ جو ہے یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ, اب وہاں پر جو ساری گفتگو ہوئی, مطلب اس میں اے سی صاحبہ پھر چلی گئیں. بڑی ایک ڈیوائیڈڈ سی اوپینین ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بیوروکریسی کی وجہ سے خراب ہیں, اور اگر بیوروکریٹ صحیح کام کریں تو شاید لوگوں کو سستی چیزیں بھی مل جائیں, مہنگائی بھی نہ ہو, اچھی چیزیں بھی ملیں. اب رمضان بازار میں اگر چیزیں خراب مل رہی ہیں تو وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ بھی ہیں, تو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے یہی کہا کہ بیوروکریسی کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. اگر آپ ریلیف نہیں دے رہے تو اس میں اصل معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے زبان استعمال کی, ایک کامنٹ ان کا, اس کو خود انہوں نے کہا کہ میرا وہ غصے میں نکل گیا, مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پر انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ان کی غلطی تھی, اور وہ یہ تھی کہ وہ جو لگانے والے کے حوالے سے بڑے ایک متنازع انہوں نے بات کی کہ اس سے بات کرنی چاہیے, اور اس میں ایک ڈیش 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 ورڈ تھا رپورٹڈ. تو اب اس پر چیف سیکرٹری صاحب نے بھی رات کو ایک بیان دے دیا کہ جناب یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا ایک مطلب افسوسناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر آج فردوس عاشق اوان صاحبہ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے بزدار صاحب سے, فردوس صاحبہ نے بعد میں ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو ڈیوائیڈڈ ہے اوپینین صدیق ساجد اس حوالے سے, کیا ہوگا آگے کیا ہوگا. چیف سیکرٹری بھی اس ملاقات میں موجود تھے, جواد رفیق ملک, اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر وہی بیان کیا جو کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی, اور بزدار نے چیف سیکرٹری سے ہی رپورٹ مانگی ہے, اس کی تحقیقات کا انہوں نے باقاعدہ آرڈر دیا ہے. اب میں جو میرے ذرائع ہیں میں بتا دیتا ہوں, عثمان ڈار صاحب ہیں وہ بھی سیالکوٹ سے ہیں, وہ سیاسی حریف ہیں ایک طرح کے فردوس عاشق اوان صاحب, یعنی پارٹی کے اندر جو ایک گروپنگ ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عثمان ڈار جو ہے ان کی سفارش پہ ان کو محترمہ کو لایا گیا, سونیا صدف کو, یہ بھی رپورٹڈلی ہے مبینہ طور پر, ان کو وہاں پہ لایا گیا, اور ان کو وہ پسند نہیں کرتی تھی, تو لہٰذا ان کا جب بندہ وہاں پہ نہیں لگا. پروٹوکول والی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ ایک موقع ہوتا ہے تو جب وہ ہم کو نظر نہیں آئی تو وہ ظاہر آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے. سمیع صاحب یہ ایک سیاسی میں نے پہلے بتایا کیونکہ عثمان ڈار نے ان کی حمایت میں ٹویٹ بھی کیا, لیکن جو زبان جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے میڈم کی جانب سے, فردوس عاشق اوان صاحبہ کی جانب سے, یہ کم از کم جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ, وہ خود بھی ایک خاتون ہیں, یہ استعمال جو ہے نہیں ہونے چاہیے تھے. باقی جی نوکر شاہی جو آپ بات کر رہے ہیں, اسسٹنٹ کمشنروں ڈپٹی کمشنروں, سستے بازاروں میں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو اگر ارزاں نرخوں پر اشیاء مل رہی ہیں تو وہ معیاری بھی ہوں, جو کہ نہیں ہیں. اسلام آباد میں دیکھ رہے جگہ جگہ پہ سستے بازار لگے ہوئے ہیں,
قیمتیں تو وہی ہے لیکن چیزوں کا جو معیار ہے وہ بہت ہی غیر معیاری ہے. جی علینا آپ کیا کہتے میں نے ہیں؟ پوری ویڈیو دیکھی بھی ہے اور سنی بھی ہے. یہ جو بی بی ہیں صدف صاحبہ، ان کو میں نے سنا ہے جس طریقے سے فردوس صاحبہ بات کر رہی تھی، وہ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں اور کافی ان کی عمر بھی ہے اور بہت سینئر ہیں وہ ہماری، ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے وہ اپنے جونیئر سے بات کر رہی تھی وہ طریقہ نہیں تھا بات کرنے کا. اور میں نے اس بی بی کو سنا ہے، اس نے کہا میم یہاں پہ ٹیم بھی موجود ہے. انہوں نے کہا جی یہ پھل اور یہ سبزیاں جو ہیں یہ خراب ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا میم گرمی ہے، ٹیم موجود ہے وہ چینج کرا دے گی. پھر انہوں نے کہا آپ اے سی میں بیٹھتی ہیں، یہ ہے بلا ہے بلا ہے، اور آپ بھول جاتے ہیں. میرے خیال میں فردوس صاحبہ کو جو ان کا ٹیمپرامنٹ کے ایشوز پہلے ابھی کے نہیں ہیں، پہلے بھی ان کے ٹیمپرامنٹ کے ایشوز ہیں، لیکن اس بی بی نے صرف اتنی بات کی صدف صاحبہ نے، اس نے کہا کہ بھئی آپ نا میڈم تھوڑا آرام سے بات کر لیں. اور وہ میڈم سے ہٹی نہیں، انہوں نے میم میم کر کے ہی بات کی. اور میرے خیال میں وہ چلی گئی ہیں یہاں سے، انہوں نے بہت اچھا کیا. بیکاز جس طریقے سے وہاں پر ایک مزاق، ڈیفینیٹلی سی بات ہے، آپ کی ڈی سی ہیں، لوگ ان کے آفس میں جاتے ہیں، لوگ ان سے بات کرتے ہیں، اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر ایک وزیر اس طرح کھڑا ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہی وہ جو ان کے انڈر لوگ آتے ہیں ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرے گا، تو ایک عام بندہ جا کے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرے گا. میرے خیال میں اور جو بات کی ہے نا انہوں نے صدیق صاحب نے پالیٹکس کی، بالکل سیالکوٹ کی جو پالیٹکس ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فردوس صاحبہ تو پالیٹکس ہی کر رہی تھی نا. اگر عثمان ڈار صاحب پالیٹکس کر رہے ہیں تو فردوس صاحبہ بھی پالیٹکس کر رہی تھی. اور میرے خیال میں یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ فلاں بندے کو عثمان ڈار صاحب لے کر آئے یا فلاں بندے کو فردوس صاحبہ لے کر آئیں. بات یہ کہ وہ بندی وہاں پہ میرٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. دس از واٹ آئی تھنک. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں ان کو گورنر ہاؤس میں بیسٹ اسسٹنٹ کمشنر ہونے کا ایوارڈ بھی دیا گیا. لیکن پھر بھی اصولی طور پر جو فردوس عاشق اوان صاحبہ کی بات ہے کہ بیوروکریسی، نوکرشاہی جو ہے، افسران جو ہے، ان کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو وہ ریلیف پرووائڈ کریں، اور جو اگر گندا کوئی سامان وہاں پر بک رہا ہے تو اس کو روکیں. لیکن پرفارمنس کو جانچنے کا جو معیار ہے وہ صرف ایک سٹال نہیں ہے. اگر کسی بازار میں 50 سٹال ہیں اور 40 پہ یا 42 پہ صحیح چیزیں مل رہی ہیں، 8-10 سٹال خراب ہیں، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر جو آفیسرز تھے ان کی پرفارمنس بری ہے. کیونکہ جو کنزیومر ہے اس کو آپ نے چوائس فراہم کر دی ہے اچھی چیز، بعض اوقات گھر سے یا کچھ اور معاملات کی وجہ سے جو ایسا سامان جو نہیں بکنا چاہیے وہ بھی مارکیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے. لیکن اگر 80-90% جو سٹالز ہیں وہاں پر صحیح سامان بک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آفیسرز نے اپنا کام صحیح کیا. یہاں پر ہمیں ایک ناظرین چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کی جو گفتگو، ان کا رویہ، اس پر بات ہو رہی تھی، اور سیالکوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، خاتون کے ساتھ جو گفتگو تھی فردوس عاشق اوان صاحبہ کی، اس پر ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. بہت سارے لوگ وزیر صاحبہ کے ساتھ ہیں، بہت سارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے ساتھ ہیں. عام آدمی زیادہ تر جو میں نے دیکھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیوروکریسی صحیح کام کرے تو پھر مسائل بہت حد تک ختم ہو سکتے ہیں، اور ان کو جو یاد دلانا کہ آپ کا یہ کام ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. فردوس صاحبہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایک جو ورڈ ہے وہ انہوں نے جو کہا وہ نامناسب تھا، وہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ ان کو چھوڑ کے چلی گئیں جب فردوس صاحبہ بہت زیادہ خفا ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کوئی نازیبا زبان استعمال نہیں کی، اور بڑی متانت سے، بڑی سنجیدگی سے اور اچھے انداز میں انہوں نے اگر میڈیا سے بھی بات کی تو انہوں نے مجھے تو کوئی اس میں اعتراض یا کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی. لیکن خرم لغاری صاحب کی جو ایک آڈیو آئی ہے جو جتوئی میں انہوں نے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے جو بات ہو رہی تھی، اگر وہ ہمارے پاس ہے کیا ہم وہ سنوا سکتے ہیں؟ یہ جناب صدیق ساجد صاحب، اب یہ جو گفتگو ہے اس میں کہ لڑائی مار کٹائی اور میں آ رہا ہوں اور بزرگی، تو یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹریشن میں ہے عوامی نمائندے، کیا ہے مطلب، یا ان کے کام نہیں ہو رہے، کیا چکر کیا ہے؟ یہ وہی خرم لگاری ہیں آج کل جو کہ جہانگیر ترین کے ساتھ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ کافی ناراض تھے، اور پھر ان کو لے کر آئے یہاں پہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے. عمران خان سے ان کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی. مین ایشو وہی تھا جو آپ نے بات کر دی، ترقیاتی کام، فنڈز ہمارے کام نہیں ہوتے. تو اسسٹنٹ کمشنر کو انہوں نے کہا کہ وزٹ کریں آپ رمضان میں، رمضان بازار کا وزٹ کروں گا، جب آئے آپ کر لیں آ کر. تو لیکن انہوں نے آگے سے اس کو اور رنگ دیا کہ وہ مجھے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں وزٹ کرنے والے.
تو اس کی وجہ سے معاملہ بڑھ گیا. بات یہی ہے سمیع صاحب کہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو بھی جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کے جو مرتبہ ہے جو ان کی عزت ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. اب ایک کوئی پولیس آفیسر فون نہیں سنتا یا کوئی بینک آپ کو قرضہ نہیں دیتا یا کوئی اور کوئی آفیسر جو ڈی سی یا اے سی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتا, تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ فوری طور پہ صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں استحقاق کی تحریک ڈال دیتے ہیں, اور درجنوں کی تعداد میں استحقاق کی تحریک جو ہیں وہ موجود ہیں قومی اسمبلی کے اندر, اور پھر جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ آ کر وہاں پہ معافی تلافی بھی جاتی ہے اور جو کام جو ہے جنہیں کروانا ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک المیہ ایک حقیقت ہے, کیونکہ میں پارلیمنٹ کور کرتا ہوں یا کمیٹیاں کور کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میری یہ مناظر اپنی آنکھوں سے سمیع صاحب دیکھے ہیں کہ جس MNA کی جس آفیسر کے ساتھ جو ہے وہ انبن ہوتی ہے, کمیٹی کا اجلاس جب ختم ہو رہا تھا تو کہتا سر آپ میرے پاس آ جائیں, آپ ایسے یہ معاملہ ادھر لے آئے, یہ میں آپ کا معاملہ حل کر دیتا ہوں, اگلے دن حل ہو جاتا ہے. بھرتیاں بھی ہوتی ہیں, ترقیاتی کام بھی ہو جاتے ہیں, جو ان کے حلقے کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. جی علینا آپ کیا کہوں گے؟ سر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب سے پنجاب کی گورنمنٹ آئی ہے میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہی کہا جاتا ہے یہ جتنی بھی بیوروکریٹک وہاں پر لوگ ہیں یا بیوروکریسی جتنی بھی ہے ساری نون لیگ کی لائی گئی ہے. خیر جی اتنے سال ہو گئے, آپ کو تبدیلی, آپ کے پاس آپشنس تھی, آپ لوگوں کو تبدیل کر سکتے تھے, کیونکہ جب لوگ ووٹ دیتے ہیں تو وہ پولیٹیشین کو ووٹ دیتے ہیں, وہ کسی بیوروکریٹ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. انہوں نے پولیٹیشین کو ووٹ دیا ہوتا ہے, اور ووٹ دینے کا جو مقصد ہوتا ہے ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہمارے لیے فیصلہ لیں گے اور ٹھیک لیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے ریپلیس کریں, سمپل سی بات ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطی کسی اور پر ڈال دیں. تو بیوروکریٹس کو تبدیل کر کے بھی دیکھ لیا نا, پھر وہ بھی ان کا تبدیلی مسئلہ ہے نا جی, پھر یہی بھی تو تبدیلی مسئلہ نہیں آئی نا. ہے. کوئی آتے ہی نون لیگ والے بھی چلے گئے, ابھی بھی کہتے ہیں مسئلہ ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا, پھر بھی تبدیلی نہیں آئی نا. کتنے آئی جی کتنے چیف سیکرٹری تبدیل کر دیے صدیق ساجد آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے الیکٹرل ریفارمز پر, اب جب کہ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید وڈے کار اپوزیشن تھرو ہو چکی ہے, تو وہ حکومت کی بات مانے گی, آگے ان کے ساتھ الیکٹرل ریفارمز پر بیٹھیں گے؟ نہیں, ابھی تو انہوں نے بالکل اس سے انکار کیا ہے. آج تو پہلے تو نون لیگ کر رہی تھی, آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح جو ہے وہ, کیونکہ یہ دیکھیں نا ساتھ ساتھ تھریٹ بھی کر رہے ہیں. حکومت کو بھی کھیلنا چاہیے احتیاط کے ساتھ. آپ نے اپوزیشن کو انگیج کرنا تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں, آپ کو جھکنا پڑتا ہے کیونکہ آپ حکومت ہیں. اب وہ ایک طرف کیا کر رہے ہیں جی, اگر انہوں نے ہم سے بات چیت نہیں کی تو ہم آرڈیننس لے آئیں گے. بھائی اگر آپ آرڈیننس لے آئیں گے تو آرڈیننس تو ہو سکتا ہے عدالت بھی اڑا دے اور سینٹ بھی اڑا دے, کیونکہ سینٹ میں ابھی بھی ان کی اکثریت, اگر پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, ایک ریزولوشن آنی ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر چلے نہیں بھی آتی 4 ماہ کے اندر اسے ویسے ختم ہو جانا ہے. لیجسلیشن تو آپ کو کرنی پڑے گی نا. اچھا سمیع صاحب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو قانون ہے, یہ جو بل ہے جو انتخابی اصلاحات کا, یہ پارلیمانی امور کی جو کمیٹی ہے, میں 3-4 اس کے اجلاس کور کر رہا ہوں, ہر اجلاس میں اس میں زیر بحث آتا ہے. یہ جو آج بابر وان شکیم بتا رہے تھے نا, ساری کی ساری وہ جو ہیں وہ اس میں زیر بحث آتی ہیں. ہاں جی, تو اب یہ ساری کی ساری جب چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں, پارلیمنٹ کے فورم پہ موجود ہیں, وہاں پہ باقی جماعتیں بھی موجود ہیں, وہ آپ کا ساتھ بھی دینا چاہ رہی ہیں, لیکن ان کو انگیج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. لیکن بات آپ نے چونکہ ختم کر دی کہ اب کسی اور گھر کی جانب سے شاید ان کے رابطے ڈائریکٹ ہو گئے, تو وہ حکومت کو شاید وہ نہیں, اب اس طرح اہمیت نہیں دے رہے. اچھا, اب ان حالات میں جب ڈائریکٹ رابطے لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ یہ جو باپ کے اور جو تحریک انصاف کا یہ جو کانفلکٹ ہے, جس پر ہم نے پہلے بھی وہ گورنر دوسرا لگائیں بات کر رہے تھے, تو یہ بلوچستان میں جو صوبائی حکومت ہے اس کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ وہ آج آئے بیٹھے نا جی, آج وہ بلائے ہوئے ایم پی ایز کچھ, وہ سردار یار محمد رند, پھر وہ سردار یار محمد رند تو اپنے ان کے بیٹے کو جس طرح سے دستبردار کرایا گیا تھا سینٹ کے الیکشن سے, وہ تو بڑے اس بات پہ بھی خفا ہیں. اس پہ خفا ہیں, لیکن وہ شروع سے ہی ان سے خفا ہیں. جو جام کمال ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کسی اور کو لگا دیں لیکن ان کو نہ لگائیں. اب انہوں نے دیکھا نا چیف منسٹر صاحب نے وہ صالح بطانی کو چینج کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ قدوس بزنجو سے ملاقات ہے. اب قدوس بزنجو ایک مرتبہ پھر اہمیت اختیار کر گئے. اچھا, اس سارے معاملے میں بھی جو ہے نا وہ بڑا ایک اہم رول اب پلے کریں گے جو ہمارے چیئرمین سینیٹر صادق سنجرانی, کہ ظاہر ہے ان کی جو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, تو یہ بھی اب کوشش کریں گے. اب وہ جو ان کے تحفظات ہیں کچھ وزارتوں کے حوالے سے ہیں, بات پھر وہ یہ کام نہ ہونے کے حوالے سے ہیں, تو وہ جام کمال اب ان کی وہ اس طرح بات سنتے نہیں. تو اب انہوں نے ایم پی ایز کچھ اپنے ہم خیال یہاں پر بلائے ہیں, اور عدم اعتماد کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں نا جی, بلی 3-4 دنوں میں تھیلے سے باہر آ ہی جائے گی. نہیں, یہ تو لگتا لیکن ایک چیز ہے نا, لیکن باپ کے یہاں پہ جو ایم این ایز ہیں, خان صاحب کیا یہ افورڈ کر سکیں گے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یعنی کہ حکومت وہاں پہ چلی گئی جام کمال صاحب کی, تو باپ کا طور پارٹی کیا ریئیکشن ہوگا وہ بھی بڑا دیکھنے والا ہوگا نا پھر.
نہیں تو پھر یہ تو ایک بڑا سیریس کرائسس ہے جی گورنمنٹ جی کے لیے. بالکل ہوگا. اب اس کو کس طرح عمران خان صاحب کس طرح ڈیل کرتے ہیں کوئی کہ ٹیم تو پتہ شیم بنائی ہے انہوں نے اس حوالے سے؟ کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہ اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ تو ابھی آج آئے ہیں نا جی, تو آج یہ بات چیت ہوگی. جیسے لیکن میں نے پرسوں تو وزیر اعظم بیرونی, وہ جو وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں. صادق سنجانی صاحب کی میرے خیال آج ان کی ملاقات وزیر اعظم سے ویسے طے تو تھی, ابھی ہوگی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ان سے ملنا تھا, اسی معاملے کے اوپر ملنا تھا تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کیا جا سکے. اچھا, صادق سنجرانی صاحب کا جو رول ہے صدیق ساجد, وہ بڑی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے بھی, پاکستان میں بھی جو ایوان بالا میں جس طرح سے اپوزیشن لیڈر کو ریکگنائز کیا گیا, جس طرح کمیٹیز بنائی گئیں, تو ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے ان کا. اس میں تو کوئی شک نہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو ناراض نہیں کیا, چاہے وہ اپوزیشن کا تھا چاہے وہ حکومت کا تھا. یہ ایک طرح کی جو ڈیوائڈ تھی نا, جو زیادہ ووٹ تھے اپوزیشن کے, تو انہوں نے جو بنتا تھا اس کے حساب سے ان کو دے دیا. اب بھی یہی وہ کریں گے, یعنی کہ نہیں, وہ جو 27 لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمیں آپ علیحدہ دیں چیمبر. وہ چیمبر مل جائے گا, وہ بھی مل جائے گا. 9 کمیٹیز ان کی بنتی ہیں, 9 یا 27, 3 سینٹرز پہ ایک کمیٹی ملنی ہے, وہ ان کو مل جائیں گی 9 کمیٹیز. وہی فارمولہ یہ پہلے بھی تھا, اسی حساب سے ان جو 27 جو آپ الگ بات کر رہے ہیں نون پیپلز پارٹی کو نکال کے, تو وہ ان کو جو ہے وہ دے دیں گے, کیونکہ اس میں نون لیگ ہے, جے آئی فے ہے, نیشنل پارٹی پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, تو وہ ان کو وہ دے دیں گے. اسی وجہ سے ان کا رول جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے کہ ایک تو ظاہر ہے چاروں صوبوں کی وہاں پہ نمائندگی ہے, پھر اپوزیشن اور حکومت کے جو سینیٹرز ہیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی کام, اچھا پھر آپ کو ایک پسند کی کمیٹی چاہیے وہ آپ کو دے دیتے ہیں, ان کو چاہیے مجھے چاہیے, وہ کسی کو نہ. اچھا چلیں, ہمیں تو نہیں چاہیے کمیٹی, لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آخری سوال ہے میرا. یہ ساری کہانی میں جہاں پہ ڈائریکٹ نون لیگ بھی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے, فوج کو تھیلے دے دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, لیکن ہمارے پیارے مولانا فضل الرحمان کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت؟ آپ نے بڑی دکھتی رگ میری نہیں مولانا صاحب کی چھیڑ دی ہے. یہی تو وہ بیچارے چاہ رہے ہیں. وہ تو پہلی تو ان کی کوشش تھی کہ یہ میں پی ڈی ایم کو بچا لوں, لیکن اب جو این اے 249 کا معاملہ ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر بہت زیادہ بیک الیکشن جیت کے بھائی, جو مجھے جو سورسز بتا رہے ہیں. اب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب مولانا صاحب بیچارے پریشان ہیں کہ میں کیا کروں. ظاہر ہے وہ کچھ لیول کے لوگ ان سے بھی ملے ہیں, لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لیول. اچھا, ایک پھر یہ مجھے بات کرتے ہیں حصہ بقدر جثہ. جی, خوشاب کا کیا بنے گا؟ کراچی میں تو آپ نے پیپلز پارٹی جتوا دی. سر خوشاب کا الیکشن بھی بہت 5 تاریخ کو وہاں پہ بھی جو بہت ذرا زبردست قسم کا میچ ہونا ہے, وہ بھی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی لبیک والی سچویشن کریٹ نہ ہو جائے, اور عمران خان ہر حال میں وہ سیٹ جیتنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے لیے ایک بڑا ایشو بن جائے گا. لیکن وہ جو وہاں پر وہ جو لوگ ہیں ماننے والے, وہ بھی اپنی جماعت کے ساتھ خاموشی سے, جی میں وہی کہہ رہا ہوں, جوک در جوک وہ قافلے جو ہے نا, اور ڈنٹ وہیں سے پڑے گا, اگر پڑا تو ڈنٹ وہیں سے پڑے گا. بہرحال امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ سینیریو جو انفورڈ. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تب تک خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.